बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम प्रेसिडेंट निपॉन पेंट्स समद ज़हीर साहब, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ा मशकूर हूँ निपॉन पेंट्स का कि उन्होंने हमारा जो सदारती ऐवान सदर है उसके अंदर जो ग्रीन इनिशिएटिव है उसके अंदर उन्होंने हिस्सा लेने की नीयत की। जब से मेरे ऊपर ये ज़िम्मेदारी आई है ऐवान सदर की, तो उस वक्त से लेकर आज तक हम मुसलसल ये कोशिश करते हैं कि इसको हर एतबार से ग्रीन किया जाए, चाहे वो पेड़ों का लगाना हो, चाहे वो कंज़र्वेशन हो, चाहे वो अखराजात की कमी हो, चाहे CSR के सिलसिले में लोगों से कोऑपरेशन लिया जाए, क्योंकि मुल्क बहुत सारी आजमाइशों से गुज़र रहा है। क्योंकि उन आजमाइशों से गुज़र रहा है तो लिहाजा हमारी नीयत ये हुई कि जो भी यहाँ पर अखराजात हों वो CSR के ज़रिए ज़्यादा किए जाएँ बमुकाबले इसके कि गवर्नमेंट एक्सचेकर पर बोझ डाला जाए। तो उसी सिलसिले के अंदर एक हमने बिजली के सोलराइज़ करने की नीयत की, जो प्रोजेक्ट अभी इफ्तिताह नहीं हुआ, मगर ये कि उसके अंदर काफ़ी तकमील तक पहुँच गए। फिर ये लैंप्स को बदलने की नीयत की, वो भी किया। तो ये कंज़र्वेशन जो है ये एक अमानतदारी की कैफियत है। ये अमानतदारी इस माना करके कि लोगों का हार्ड अर्नड मनी, गरीबों का पैसा भी हर इमारत के अंदर, पाकिस्तान की हर इमारत के अंदर एक एक ईंट उस मेहनत करने वाले आदमी की है जो गरीब और अपना पसीना की एक एक कतरा उसका यहाँ पर जिस तरह से लगा, उसी तरह से मुझे और आपको इस बात का ख्याल है कि इसको उसी एहतमाम के साथ, उसी कदर के साथ, उसी इज़्ज़त के साथ इसको बरकरार भी रखा जाए और इसको बेहतर भी किया जाए। जब आप CSR की बात करते हैं तो आज दुनिया के अंदर इस बात का एहसास पैदा हुआ कि दुनिया के ऊपर जो एनवायरनमेंट का फुटप्रिंट है और जो कदम है वो बहुत भारी है। एक ज़माना था मेरे बचपन का कि ये समझा जाता था कि दुनिया के अंदर बड़े वसाइल हैं, आदमी उन वसाइल से काम करता रहे और ख़त्म नहीं होंगे, तेल की वाफिर मकदार मौजूद है। अगर है भी तो उसने एनवायरनमेंट को जिस तरह से ख़राब किया, तो ऑल्टरनेट की तरफ दुनिया जा रही है। और ये कैफियत भी है कि उसके साथ साथ जो इंसान की हयात के हवाले से और जानवरों की हयात के हवाले से जो ख़तरात बढ़कर आ रहे हैं, वो कोविड के अंदर थोड़ी सी अक्कासी हुई। कोविड के अंदर लोग तसव्वुर नहीं करते थे कि कुरान की जो आयत है अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, कि कंकरियों से हाथियों का क्या नुकसान होगा। और अब हमने ये देखा कि अगर सारी दुनिया का कोविड वायरस आप इकट्ठा कर लें तो कंकरी जितना भी नहीं है, इट इज़ लेस दैन 1 ग्राम। सारी दुनिया का कोविड वायरस इकट्ठा कर लें तो अल्लाह ताला की कुदरत के एतबार से जो इंसान को शुकूक और शुबहात होते हैं वो इसी अंदाज से ख़त्म हो सकते हैं और ख़त्म होते हैं। वक्त के साथ साथ अल्लाह इंसान को दिखाता भी रहता है और इंसान की अपनी इनकारी कुफ्र के एतबार से, कुफ्र यही नहीं कि काफिर हो दीन का, कुफ्र इस माना करके कि अल्लाह ताला के इनामात को और अल्लाह ताला को पहचानने के एतबार से वो कुफ्र करता रहे। तो दुनिया ने ये सब कुछ देख भी लिया। इससे सीखा क्या? तो उसमें कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आता इखलाक और किरदार के एतबार से दूसरों के साथ। कुछ तो कर लिया हमने कि हमदर्दी के साथ बड़े काम किया आप सब लोगों ने अपनी जेबों में हाथ डालकर। कोविड के दौरान लोगों के खाने का बंदोबस्त किया, किसी को भूखा नहीं रहने दिया। हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम के ज़रिए भी यही काम किया और इससे नतीजा ये हुआ कि शायद क्योंकि हम अल्लाह ताला के बारगाह के अंदर इबादत भी करते रहे, माफ़ी भी मांगते रहे और गरीबों का भी ख्याल किया, तो मुमकिन है शायद अल्लाह को इसी वजह से रहम आया हो। मगर अब फिर कोविड की जो दूसरी लहर है वो भी बढ़ रही है। लिहाजा मैं आप सबको मशवरा दूंगा कि 3 एहतियात इसके अंदर ज़रूरी हैं, जिसका बार बार हर जगह ज़िक्र भी हुआ। एक मास्क लगाना, एक हाथ धोना
اور سماجی فاصلوں کا اہتمام کرنا۔ ان چیزوں سے اگر کسی ایک کی بھی آپ کی وجہ سے جانی نقصان تک بات جائے، اور یہ تو ایک ایسا سرکل ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، صرف آپ کے قریب نہیں بلکہ ہر یہ فرد جو ہے یہ 50 لوگوں کو بتائے گا، 100 لوگوں کو تک پہنچے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ سے کسی کو کیا نقصان ہوا، یا آپ اگر دور رہے اور آپ نے احتیاط کی کہ کس کو فائدہ ہوا۔ مگر کرامن کاتبین تو کہیں نہ کہیں سب کچھ لکھ ہی رہے ہوں گے کہ کہاں بد احتیاطی کی۔ اسی وجہ سے ہم نے علماء کو بھی اس کے اندر اپنا شریک پایا، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ مل کر بڑا اہتمام کیا کہ عام آدمی تک یہ بات پہنچ جائے۔ لوگ کہتے تھے کہ ان پڑھ قوم ہے، یہاں لوگ زیادہ نہیں اس پر عمل کریں گے، مگر ہم نے یہ دیکھا اور آپ نے دیکھا کہ مغربی اور پڑھی لکھی قوموں کے مقابلے میں پھر بھی پاکستان کے اندر احتیاط زیادہ ہوئی۔ شاید یہ قوم جو ہے، مجھے تو پوری امید ہے، آپ کے سامنے میں شاید کہہ رہا ہوں کہ یہ قوم اپنے آپ کو بدل رہی ہے، اور اس بدلنے کے اندر یہی ڈسپلن اور یہی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے راستے ہیں۔ بغیر ڈسپلن کے کچھ نہیں ہوتا۔ تو جو انوائرمنٹ کا فٹ پرنٹ ہے اس کو آپ نے بھی اپنے گرین پینٹس کے ذریعے ٹھیک کرنے کی نیت کی اور کوشش جاری ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ایک اور چیز کا احساس ہم انسانوں کو ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے جو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے اس میں بھی اسی چیز کا احساس ہونا چاہیے۔ ایک یہ کیفیت کہ آپ کے اوپر کس چیز کی ذمہ داری ہے۔ ایک تو جن لوگوں کو آپ نے ملازم رکھا ان کی ذمہ داری ہے، آپ کے جو انویسٹرز ہیں، اسٹاک ہولڈرز، ان کی ذمہ داری ہے، مگر آج دنیا کے اندر اس سے آگے کی بات ہو رہی ہے۔ ان دو ذمہ داریوں کے علاوہ آپ کے اوپر ظاہر ہے اپنے کلائنٹس کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ بھی انصاف کریں۔ پھر چوتھے یہ اور بڑا یہ کہ زمانے کی اور انوائرمنٹ کی ذمہ داری ہے، آج کے اور کل کے زمانہ، آنے والے زمانے کی بھی ذمہ داری ہے کہ کل کے ماحول کو بھی آپ خراب نہ کریں۔ یہ ذمہ داریاں تو آپ کی پروڈکٹ اور آپ کے بزنس کے ساتھ ہیں، اور جو اس کے علاوہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ایک عجیب سی کیفیت ہے جس کے اندر اسلامی اقدار کے حوالے سے تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ پروفٹس اور ایکسپلائٹیشن کے حوالے سے کوئی بیلنس ہو۔ آج کل آپ نے یہ دیکھا کہ کووڈ کے دوران بہت ساری ایسے ایریاز ہیں جہاں بلینز آف ڈالرز کی ویلتھ بڑھ گئی۔ آر دے رسپانسبل ٹو دا پیپل؟ نہیں۔ تو یقیناً اس ماحول کے اندر کوئی تضاد ہے بڑا سیریس سا، یعنی اگر حکومت کے پاس ویلتھ آتی ہے تو اس کی ذمہ داری کے لیے لوگ ووٹ دے کر ایسے لوگوں کو چنتے ہیں جو امانت داری کے ساتھ اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ مگر کارپوریٹ سیکٹر میں ویلتھ کہیں کہیں حکومتوں سے بہت زیادہ ہے۔ ایپل میرا خیال سے دنیا کے 150-200 ممالک سے 150 یا 250 ممالک سے زیادہ رئیس ہے۔ But is there any control on their wealth, on how that wealth has to be spent? تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس کے اندر میں سمجھتا ہوں اسلامی اقدار کے علاوہ کوئی منطق نہیں چلے گی۔ ایک زمانہ تھا آج سے 100 سال پہلے جب کہ مونوپولائزیشن کے اوپر بہت کام ہوتا تھا، مگر دنیا نے کولونیلسٹ کو یہ احساس ہوا کہ ایک تو ہم قوموں پر قبضہ کرتے ہیں اپنے زور زبردستی کے ذریعے، اور ایک انٹلیکچوئل قبضہ کرتے ہیں کاپی رائٹس کے ذریعے، جس کے اندر ہم وہی کام وہی ڈرین کرتے رہیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ایکسپلائٹیشن جاری ہے۔ ہمارے وزیر اعظم نے کل پرسوں بھی ایک بات کہی، اور کئی جگہوں پر وہ بار بار کہیں کہ یہ جو ڈرین آف کرپشن کی ویلتھ کا جو ڈرین ہے ٹورڈز دا ویسٹرن کنٹریز، اس کو بھی روکو، مزید ایکسپلائٹیشن روکو۔ تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ معاشرے کی ذمہ داریاں آپ کی کمپنی کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ یہ میری بات جو ہے وہ ساری کمپنیز کے حوالے سے جاتی ہے کہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی پاکستان کے اندر
ایک انوکھا اور یونیک مقام حاصل کرنا چاہیے. ہم دنیا کی نقل نہیں کر رہے. دنیا کی نقل کے اندر تو دکھاوے کا کام ہوتا ہے اور اصل کام کے اندر اتنی کیفیت احساس کی نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل ہے کہ پاکستان کے اندر میکرو اکنامک چینجز آ رہی ہیں جس کی شاید آپ کے اوپر بھی اثرات مرتب ہوں کہ آپ کے پروڈکٹس کی بکری کے حوالے سے آپ کو اندازہ ہو کہ شاید کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر ایک کیفیت ہے، بوم آنے والا ہے یا آنا شروع ہو گیا ہے. اسی طرح سے بہت سارے ایریاز کے اندر ڈسپائٹ کووڈ کے باوجود، میں نے جو اسمبلی میں تقریر کی تھی اس سال وہ یہی کی تھی کہ کووڈ کے باوجود اللہ تعالیٰ کا کرم ہمارے اوپر رہا کہ ہمارے میکرو اکنامک ٹرینڈز جو ہیں وہ کسی حد تک برقرار ہیں. تو وہ میکرو اکنامک ٹرینڈز جب پاکستان کے اندر اگر ہم نے مزید احتیاط رکھی، اور کووڈ کے اندر آج تقریباً 3800 نئے کیسز کا انکشاف ہوا ہے، یہ جون کے اندر یہی کیفیت تھی. تو لہٰذا دنیا کے اندر یہ جو سیکنڈ ویو آئی ہے اس کے اندر احتیاط کے اعتبار سے پایا یہ گیا کہ انسان کی فطرت، چاہے وہ پاکستان کا ہو چاہے باہر کا ہو، اس کی فطرت کے اندر ایک ہی چیز ہے کہ سیکنڈ ویو کو اس نے اہمیت نہیں دی. پاکستان کے اندر کل 3800، میں نے آپ سے کہا 3798 اور سم تھنگ. امریکہ کے اندر کل، اور ابھی آپ کے پاس آنے سے پہلے میں فگرز دیکھ رہا تھا، 1,92,000 کووڈ کے نئے مریض تھے کل. اور وہاں کی بد احتیاطی بھی آپ نے دیکھی کہ کس انداز سے چل رہی ہے. تو ایک بہت بڑا یہ کیفیت ہے جس کے لیے ہمیں استغفار کے ساتھ اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے، اپنی احتیاط کرتے ہوئے ہمیں اسے جاری رکھنا ہے. اور پاکستان کا جو ٹپنگ پوائنٹ آیا، دیکھیے ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جن ممالک کے اندر تاریخ کے اندر انکلوسیو انسٹیٹیوشنز بنے ہیں اور کچھ ممالک کے اندر ایکسکلوڈ کرنے والے، ایکسپلائٹ کرنے والے انسٹیٹیوشنز بنتے ہیں. یعنی ایکسپلائٹ کرنے والے انسٹیٹیوشنز یہ جہاں کرپشن ہو، اس کا بازار گرم ہو، جہاں سارا ایلیٹ پیسے کھاتا ہو، غریب تک نہیں پہنچتا ہو. تو دیکھا یہ گیا کہ وہ قومیں فیل ہوتی رہتی ہیں جہاں ایکسپلائٹیٹیو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، اور جہاں انسٹیٹیوشنز شامل کرنے والے ہوں، مثال کے طور پر ایک احساس پروگرام، لوگوں کو شامل کریں، غریبوں کو اپنے ساتھ ملائیں، وہ ممالک جو ہیں وہ ترقی زیادہ کرتے ہیں. اب کیفیت یہ ہے کہ انہی انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے ایک وشس سائیکل بنتا ہے جہاں جو ایکسپلائٹ کرنے والے ہیں وہ چاہتے نہیں ہیں کہ وہ قصہ ختم ہو. رجیم بدل جاتی ہے مگر سسٹم وہی چلتا رہتا ہے، لوگ بدل جاتے ہیں مگر سسٹم وہی چلتا رہتا ہے. تو وہ وشس سائیکل ہے جس کے اوپر لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں. مگر جہاں پر یہ قدم جما لے یہ کیفیت کہ نہیں، چوری نہیں ہونے دینی، امانت داری سے ہم نے کام کرنا ہے، انکلوسیو کام کرنا ہے، وہاں ورچوئس انفلوئنس آنے لگتا ہے سیاسی میدان میں اور معاشی میدان میں. دونوں انسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں، سیاسی اور معاشی. تو پاکستان شاید اس وقت بیچ میں ہے، جہاں جو لوگ ملک کے ساتھ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا ایکسپلائٹیشن جاری رہے، وہ پوری کوشش کریں گے کہ تبدیلی نہ آئے. اور جو لوگ، آپ جیسے بہت سارے جو لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں، امانت داری کے ساتھ یہ ملک چلنا چاہیے، وہ ایک ورچوس کے. یہ بیٹل چل رہی ہے اور چلتی رہے گی. اس کے اندر اللہ ہمیں کامیاب کرے، ہم کو اور آپ کو کامیاب کرے. جن کو فکر ہوگی لوگوں کی، جن کو فکر ہوگی، جیسے آپ اپنے خاندان کی فکر کرتے ہیں ویسے ہی عوام کی آپ فکر کریں. جن کو فکر ہوگی کہ ہم لوٹ مار بھی نہ کریں، جن کو فکر ہوگی کہ مشکل اوقات کے اندر ہم دوسروں کی مدد کریں، ان قوموں کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یو آر اے گڈ ایگزامپل آف اے رسپانسبل کمپنی. اور میرا خیال یہ ہے کہ آپ کے ذریعے، آپ کے جتنے کلائنٹس بیٹھے ہیں، آپ کے ذریعے یہ پیغام عام ہونا چاہیے کہ یہ جو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے، یہ آج کی ٹرم نہیں ہے. یہ ذمہ داری جو ہے، یہ پرانے وقتوں سے 1400 سال پہلے سے
ہمارے ہاں اس چیز کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ ایسے واقعات آپ کو اسلامی تاریخ میں مل جائیں گے جہاں لوگوں نے کمپنسیشنز کے اعتبار سے، کسی سے اگر کسی کو نقصان ہوا تو کمپنسیشنز کے اعتبار سے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ تو یہ نئی اصطلاح ضرور ہے، مگر ہماری تاریخ میں اور ہماری اقدار میں پرانی اصطلاح ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ قدم اٹھایا کہ جو گریننگ آف دا پریسیڈنسی ہے اس کے اندر آپ نے ہاتھ بٹایا، تو میں آپ کے شکریہ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔